17 अगस्त 1988 को दोपहर 3:51 पर पाक 1 परवाज़ दरियाए सतलज के करीब बावलपुर से कुछ मील के फासले पर गिरकर तबाह हो गई, जिसमें उस वक़्त के सदर और आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक मौजूद थे। त्यारे के पायलट्स विंग कमांडर मशहूद हसन और फ़्लाइट लेफ्टिनेंट साजिद के अलावा त्यारे C-130 हरक्यूलियस पर 29 अफराद सवार थे। इनमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद अफजाल, पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर आर्नल्ड और अमेरिका के सीनियर मिलिट्री अताशी जनरल हर्बर्ट शामिल थे। विंग कमांडर अनवर आलम, जो चकलाला एयर बेस से बैकअप C-130 उड़ा रहे थे, ने एयर कंट्रोलर से सुना कि पाक 1 के पायलट से रब्ता नहीं हो रहा, जिस पर ATC ने ब्रिगेडियर नसीम खान से रब्ता करने के लिए कहा। वो इन पायलट्स में शामिल थे जो VIP ड्यूटी पर तैनात थे और कोर कमांडर मुल्तान जनरल शमीम आलम को अपने फ्रांसीसी साख्ता पोमा हेलीकॉप्टर में मुंतकिल कर रहे थे। ताहम ब्रिगेडियर नसीम भी रब्ता करने में नाकाम रहे, जबकि एयरक्राफ्ट के पायलट ने पैगाम दिया कि पाक 1 गिरकर तबाह हो गए। इस इत्तला के कुछ ही देर बाद ब्रिगेडियर नसीम और जनरल आलम हादसे के मकाम पर मौजूद थे और उस वक़्त भी इस मकाम से हादसे के बायस उठने वाले गर्दो गुबार और त्यारा तबाह होने के बायस उठने वाले धुएँ के बादल मौजूद थे। जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे को पेश आने वाले हादसे को याद करते हुए ब्रिगेडियर नसीम ने डॉन को बताया, मैं हादसे के अतराफ़ में देख रहा था। त्यारा तकरीबन 90 डिग्री के ज़ाविये से ज़मीन से टकराया था। मैंने पहले अमेरिका के मिलिट्री अताशी और साथ ही जनरल अख्तर रहमान की निशानदेही की। इसके बाद मैंने एक फ़र्द की कटी हुई टांग देखी जिसने स्याह मोज़े और जूते पहन रखे थे। मैंने इन्हें मुबैना तौर पर जनरल ज़ियाउल हक समझा। कर्नल सैयद मिनहाज अली, जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल असलम बेग के त्यारे पर तैनात थे, अपने त्यारे में मौजूद थे कि इन्हें हादसे की इत्तला मिली, जिसके साथ ही जनरल असलम बेग ने इन्हें हादसे के मुकाम पर जाने के लिए कहा। रावलपिंडी में रिहाइश पजीर कर्नल मिनहाज अली ने डॉन को बताया कि हादसे का शिकार होने वाले त्यारे का अगला हिस्सा ज़मीन में धंस चुका था और हम जान चुके थे कि कोई भी ज़िंदा नहीं बचा होगा। जिसके बाद कर्नल मिनहाज को हुक्म दिया गया कि वो वाइस चीफ को दमयाल एयर बेस पर वापस ले जाएं। स्क्वाड्रन लीडर नुमान फ़ारूकी, जो मशहूद हसन के छोटे भाई हैं, जब इन्हें हादसे की इत्तला मिली तो वो बहावलपुर एयरफील्ड से 90 मील दूर शोरकोट बेस पर मौजूद थे। उन्होंने डॉन को बताया कि एक लम्हे के लिए मैंने मशहूद के बारे में सोचा, ताहम ख्याल आया कि इन्हें VIPs के लिए तैयारों और फैल्कन पर तैनात किया जा चुका था। हम लोग F-16 पर मिसाइल और दीगर असला नस्ब कर रहे थे कि बेस कमांडर मुझ तक पहुँचे। उन्होंने अपने बाजू फैलाते हुए मुझे कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, जिस पर मैंने सवाल किया कि क्या कोई बचा है। उन्होंने कहा नहीं, और बस ये इख्तिताम था। इसी दौरान जनरल ज़ियाउल हक के बेटे इजाज़ुल हक अपने अहल खाना के साथ कनाडा के शहर टोरंटो में अपनी अहलिया की छोटी बहन के घर में मौजूद थे, जो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे गाजी अख्तर खान की अहलिया हैं। इजाज़ुल हक ने डॉन को बताया कि 17 अगस्त को तकरीबन 10 बजे थे कि इनके फ़ोन की घंटी बजी और दूसरी जानिब इनके वालिद जनरल ज़ियाउल हक के ADCs में से एक कैप्टन पीर मोहम्मद मौजूद थे, जिन्होंने त्यारे के लापता होने की इत्तला दी। मैं समझा कि हमें ये इत्तला देने के लिए इन्हें मुनासिब अंदाज़ अपनाने को कहा गया था। कुछ देर बाद मेरे मामू डॉक्टर बशारत इलाई ने कॉल की और हादसे की इत्तला दी, जिससे हमें मालूम हुआ कि मेरे वालिद अब ज़िंदा नहीं रहे। इस वाक़ये को 30 साल हो चुके हैं जब पाकिस्तान के सदर और आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा पाक 1 गिर कर तबाह हुआ, लेकिन इन सवालात का जवाब हासिल नहीं किया जा सका कि क्या हादसा तकनीकी वजूहात के बायस हुआ या कत्ल था। अगर ये गद्दारी थी तो इसके पीछे कौन मुलव्वस था। वाक़ये की तहकीकात के लिए बनाए गए शफीकुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को क्यों मंज़र आम पर नहीं लाया गया। इस वीडियो में मज़कूरा हादसे के दिन और इसके बाद पेश आने वाले वाक़यात का अहाता करने की कोशिश की गई है। आखिरी प्रवास। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक दीगर फ़ौजी ओहदेदारों के हमरा बावलपुर पहुँचे तो 2 अमरीकी भी इनके हमरा हो गए थे,
جو چند روز قبل ہونے والے مقامی کانونٹ سے منسلک ایک امریکی راہبہ کے قتل پر تعزیت کرنے آئے تھے، جس کے بعد انہوں نے امریکی ساختہ MI ٹینک کا عملی مظاہرہ دیکھنے کے لیے 60 کلومیٹر دور ٹامی والا علاقے کا مختصر دورہ کیا، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 2.5 گھنٹے پر مخید یہ تقریب مکمل طور پر ناکامی کا شکار ہوئی، کیونکہ ٹینک کسی بھی مقام پر صحیح نشانہ نہیں لگا سکا۔ طیارہ حادثے کی 7ویں سالگرہ کے موقع پر لکھے گئے بریگیڈیئر نسیم کے آرٹیکل کے مطابق مذکورہ ٹینک کا مظاہرہ میجر جنرل محمود درانی نے کیا تھا، اور انہوں نے ہی بریفنگ کے دوران اس کی مکمل معلومات فراہم کی تھی، جس میں ایک نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ 90 دن کا بھی ذکر کیا اور عذرائے مذاق کہا تھا کہ جنرل ضیاء الحق والے 90 دن نہ سمجھے جائیں، جس پر حاضرین نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ ٹامی والی سے بذریعہ ہیلی کاپٹر بہاولپور واپسی کے دوران جنرل ضیاء الحق اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرمی میس میں ظہرانے کے لیے بھی رکے تھے۔ C-130 طیارے کی پرواز کے لیے انہوں نے دستور کے مطابق کئی افراد کو بذات خود اس VVIP ایئر کرافٹ میں سوار ہونے کی دعوت دی، جس میں امریکی سفارتکار آرنلڈ لوئس رافیل نے پیشکش قبول کی، اور کافی ہچکچاہٹ کے بعد امریکی بریگیڈیئر جنرل ہربرٹ نے بھی رضامندی ظاہر کی تھی۔ 1989 میں جنرل ضیاء الحق کی موت کے حوالے سے امریکی صحافی جے ایپسٹین نے وینٹی فیئر کے ایک شمارے میں لکھا تھا کہ پاک 1 پرواز تمام افراد کی زندگی کی آخری پرواز ثابت ہوئی۔ مقامی افراد نے دیکھا کہ پاک 1 فضا میں ہچکولے کھا رہی ہے جیسا کہ کسی نادیدہ رولر کوسٹر پر سوار ہو، اور تیسرے جھٹکے کے بعد طیارہ سیدھا زمین کی سمت آ کر ریت میں دھس گیا، جس کے بعد ایک دھماکہ ہوا اور ایندھن کے جلنے کے سبب آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے مزید لکھا، یقینی طور پر افغانستان پر سوویت یونین کے قبضے کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے مجاہدین کو تربیت اور اسلحہ فراہم کرنے، جو اصل میں گزشتہ دہائی میں پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سب سے بڑی مہم تھی، میں شامل تقریباً تمام ہی مرکزی کردار طیارے میں سوار تھے۔ آنے والے دنوں میں کئی طرح کی افواہیں پھیلی کہ کسی میزائل نے طیارے کو نشانہ بنایا یا بیچ فضا میں دھماکہ ہوا، ہلاکت خیز گیس کا اخراج ہوا یا آگ بھڑک اٹھی وغیرہ۔ یہ تمام امکانات اخبارات میں بھی شائع ہوئے، تاہم صدر مملکت غلام اسحاق خان اور آرمی چیف جنرل اسلم بیگ سمیت سول اور فوجی حکام کی جانب سے اسے تخریب کاری قرار دیا گیا۔ منظر عام پر لائی جانے والی خفیہ امریکی دستاویزات کے مطابق جنرل اسلم بیگ نے جنرل ضیاء الحق کی موت کے حوالے 25 اگست کو فوجی افسران سے 1 گھنٹہ طویل خطاب کیا تھا، اور اس میں روسی ترجمان کی جانب سے دی گئی حالیہ دھمکی آمیز بیان کی جانب بھی اشارہ کیا گیا تھا، تاہم انہوں نے واضح طور پر الزام لگانے سے گریز کیا تھا۔ دراصل ان کا کہنا تھا کہ غیر ملکی ایجنٹس کے علاوہ کچھ ہمارے اپنے لوگ بھی اس لرزہ خیز واردات میں ملوث تھے۔ کبھی بھی کوئی سازش اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئی جب تک اس میں اندرونی طور پر لوگوں کا تعاون حاصل نہ ہو۔ اسی خطاب کے دوران انہوں نے ایک مرتبہ پھر سول حکومت اور 16 نومبر 1988 کو ہونے والے انتخابات کے لیے پاک فوج کی حمایت کا اعادہ بھی کیا تھا۔ طیارے حادثے کے فوراً بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا تھا، اور 19 اگست کو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ کریش کی وجوہات جاننے کے لیے انہوں نے اسلام آباد کی معاونت کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے، جس کے بعد 6 رکنی ٹیم 22 اگست کو پاکستان پہنچی اور اسے حادثے کے مقام پر لے جایا گیا، جس کو فوجی اہلکاروں نے واقعے کے فوری طور پر محفوظ کر دیا تھا۔ 23 اگست 1988 کو ڈان اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق غیر ملکی اور مقامی ماہرین کی سمجھ سے یہ بات باہر تھی کہ کس طرح ایک ایسے طیارے میں جسے بہاولپور آمد کے بعد اور روانگی سے قبل 14 تکنیکی ماہرین نے چیک کیا ہو میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، جس کے بعد پرواز کے ٹکڑے ٹیسٹ کے لیے امریکہ بھی لے جائے گئے۔ جنرل ضیاء الحق کی موت پر لکھے گئے محمد حنیف کے شورائے آفاق ناول میں آموں کی پیٹیوں کو مرکزی کردار کے طور پر ظاہر کیا گیا، جو بہاولپور میں مرحوم صدر کو بطور تحفہ دی گئی تھی۔ ڈان اخبار کے مطابق جنرل ضیاء الحق کو تحفہ دینے والے متعدد افراد، جن میں بہاولپور کے میئر
اور ایک صوبائی وزیر بھی شامل تھے، تفتیش کے لیے 8 گھنٹے تک پولیس کی حراست میں رہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق زمینی عملے سمیت 80 افراد کو بھی تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا، جبکہ ونگ کمانڈر مشہود حسن اور فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد کے لواحقین سے بھی تحقیقات کی گئی، جس کے بعد دونوں بے گناہ ثابت ہوئے۔ کیپٹن مشہود کو ایک ایسا پائلٹ سمجھا جاتا تھا جس کے ساتھ سفر کرنا جنرل ضیاء الحق کافی پسند کرتے تھے۔ ممکنہ طور پر سبوتاژ 365 صفحات پر مشتمل طیارہ حادثے کی سرخ جلد والی تکنیکی رپورٹ کابینہ کے اجلاس میں 16 اکتوبر کو صدر غلام اسحاق خان کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ ایئر کموڈور عباس ایچ مرزا کی سربراہی میں بورڈ آف انکوائری نے تیار کی تھی اور اس میں گروپ کیپٹن صباحت علی خان اور گروپ کیپٹن ظہیر الحسن زیدی اور امریکی تکنیکی اور ہوا بازی ماہرین کی ایک ٹیم بھی شامل تھی۔ رپورٹ اپنے نتائج پر تمام دیگر امکانات کو رد کرنے کے تکلیف دہ مرحلے سے گزر کر پہنچی تھی۔ ملبے کے جائزے سے واضح ہوا کہ طیارہ ہوا میں بکھرا نہیں تھا، اسے کسی میزائل سے نشانہ نہیں بنایا گیا تھا، نہ ہی طیارے کے اندر آگ لگی تھی۔ جو اکلوتا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا وہ امریکی بریگیڈیئر وسیم کا تھا۔ ان کی سانس کی نالی میں سے کوئی راکھ یا کاربن کے ذرات برآمد نہیں ہوئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ طیارہ گرنے سے لگنے والی آگ سے پہلے ہی ہلاک ہو چکے تھے۔ برقی نظام کی خرابی کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا۔ پروپیلر بلیڈز کی حالت سے واضح تھا کہ انجن پوری رفتار سے کام کر رہے تھے۔ تمام برقی نظام اور ایندھن کے پمپ نارمل انداز میں کام کر رہے تھے۔ مکینیکل ناکامی کا امکان بھی زیر غور آیا، مگر C-130 میں ایک دوسرے سے علیحدہ کام کرنے والے 2 ہائیڈرولک سسٹم تھے اور دونوں ہی کریش کے وقت کام کر رہے تھے۔ مختصراً یہ ایسی طرز کا طیارہ تھا جسے انتہائی قابل اعتماد گھوڑا تصور کیا جاتا تھا، اور یہ ایک صاف موسم والے دن توقعات کے عین مطابق کام کر رہا تھا، مگر ناقابل توجہ انداز میں آسمان سے نیچے آ گرا تھا۔ ملبے کا کیمیائی تجزیہ جب پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف نیوکلیئر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں کیا گیا تو اس میں طیارے کے لیے اجنبی کیمیکلز غیر معمولی مقدار میں پائے گئے۔ مثال کے طور پر اس میں PETN کی کچھ مقدار ملی۔ یہ ایک دھماکہ خیز مواد ہے جو تب سے اب تک کئی دہشت گرد حملوں میں استعمال ہو چکا ہے، بشمول 2 ایسے حملوں کے جن کا مقصد کسی نہ کسی طیارے کو گرانا تھا۔ اینٹیمونی اور فاسفورس ایسے کیمیکل ہیں جو عام طور پر طیاروں کے ڈھانچے یا ایندھن میں موجود نہیں ہوتے، مگر کیمیائی تجزیے میں ان کی موجودگی بھی سامنے آئی۔ رپورٹ کے مطابق پائے گئے عناصر کو زہریلی گیسوں سے بھری پریشرائز بوتلیں پھاڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، جن کے پھٹنے سے پائلٹس اور طیارے میں موجود دیگر افراد جزوی یا مکمل طور پر بے جان ہو سکتے تھے۔ گیسوں کو فوری طور پر انتہائی شدید انداز میں اثر انداز ہونا ہوگا تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ طیارے میں موجود کسی بھی شخص کو آکسیجن ماسک پہننے کا موقع نہ ملے۔ رپورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ تکنیکی وجہ کی عدم موجودگی میں اس حادثے کی دوسری واحد ممکنہ وجہ مجرمانہ کارروائی یا سبوتاژ کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ رپورٹ نے ذمہ داران کو بے نقاب کرنے کے لیے تحقیقات کی سفارش بھی کی تھی۔ آس پاس موجود دیگر پائلٹس کے بیانات بھی کافی حیران کن ہیں۔ ونگ کمانڈر مشہود سے انہوں نے جو آخری الفاظ سنے وہ یہ تھے، اسٹینڈ بائی، جبکہ ان کا لہجہ غیر معمولی طور پر تناؤ سے بھرپور تھا۔ ونگ کمانڈر منور کہتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے پش ٹو ٹاک بٹن کی ٹک ٹک سنی، جس کے بعد ایک دھیمی سی آواز سنائی دی، مشہود، اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ رپورٹ جس کے صرف 30 صفحات عوام کے سامنے لائے گئے کے انکشافات سے متعلق ایک پریس کانفرنس میں سیکرٹری دفاع اجلال حیدر زیدی نے کہا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ جب باولپور ایئر بیس میں تھا تو فوجی اور سیولین سیکورٹی اہلکاروں نے اس کے گرد پہرا دیا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں ایئر کموڈور مرزا نے کہا کہ طیارے میں کوئی فلائٹ ریکارڈر نہیں تھا۔ 31 اکتوبر تک یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ عوام شاید مکمل تحقیقاتی رپورٹ نہ دیکھنے پائے۔ اگر رپورٹ کو ملکی سلامتی اور یکجہتی کے لیے ضرر رساں
پایا گیا۔ جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمن کے بیٹوں اور دیگر کا کہنا تھا کہ جنرل ضیاء الحق جنرل اسلم بیگ کے بطور وائس چیف فوج کے آپریشنل پہلوؤں کا مزید کنٹرول حاصل کرنے کی کوششوں سے ناخوش تھے اور انہیں لیفٹیننٹ جنرل محمود افضال سے بدلنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ شاید یہ بھی طیارہ حادثے کے تناظر میں جنرل اسلم بیگ کو شک کی نگاہ سے دیکھے جانے کی ایک وجہ تھی۔ کئی کوششوں کے باوجود جنرل مرزا اسلم بیگ نے انٹرویو دینے سے انکار کیا، مگر جب ڈان نے ان سے رابطہ کیا تو وہ سالہ سال سے اپنی شہرت پر لگنے والے داؤں کے متعلق تلخ تھے اور انہوں نے پوچھا کہ اگر ان کا اس پورے کھیل میں کوئی کردار ہوتا تو انہوں نے حکومت پر قبضہ کیوں نہ کر لیا ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے خاندانوں کے لیے اطمینان کن نہیں جن کے پیارے 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ہلاک ہوئے اور جن کے خاندان اب بھی واقعے کے محرکات کی تلاش میں ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں ہی جنرل اس طیارے پر نہیں جانا چاہتے تھے۔ جنرل اختر عبد الرحمن آرمڈ کور سے تعلق نہیں رکھتے تھے، چنانچہ ٹینکوں کی نمائش میں جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ ان کے خاندان کا موقف ہے کہ وہ بریگیڈیئر امتیاز باللہ، جنہوں نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو باولپور جانے پر قائل کیا تھا تاکہ وہ فوجی قیادت کی اس تبدیلی پر بات چیت کر سکیں جس کا منصوبہ جنرل ضیاء الحق بنا رہے تھے۔ اختر کہتے ہیں بریگیڈیئر امتیاز کو میرے والد کو طیارے پر بھجوانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ باقاعدگی سے ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور ایک دو دن پہلے انہوں نے ان سے ملاقات بھی کی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نہیں چاہ رہے تھے مگر میجر جنرل محمود درانی اصرار کرتے رہے۔ اعجاز الحق یاد کرتے ہیں میرے والد کے ADCs میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ ان کی بار بار فون کال میں سے ایک کے بعد آخر انہوں نے یعنی ضیاء الحق نے گالی دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، یہ میرے وہاں جانے کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہے۔ ہمایوں اختر جو اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ جنرل اختر عبد الرحمن کی موت تک ملک سے باہر رہتے تھے، کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق اور میرے والد ہندوستان میں کمیشن حاصل کرنے والے پاکستانی فوج کے آخری 2 افسران تھے۔ اگست 1988 میں وہ امریکہ میں کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے مگر حادثے کے وقت اپنے بھائی کی طرح پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ میرے والدین آپس میں بہت محبت کرتے تھے اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ میرے دیگر 2 بھائی بھی فوراً گھر کی جانب بھاگے۔ انہوں نے پاکستان میں قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور وقت کے ساتھ ملک کی سب سے بڑی کمپنی بنانے میں کامیاب رہے۔ 2 بھائی بشمول ہمایوں اختر ملک کے نامور سیاستدانوں میں سے ہیں۔ وہ لاہور میں اپنے شاندار لکڑی کے کام سے آراستہ گھر کے ڈرائنگ روم میں ڈان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے جتنی کوشش ہو سکے وہاں تک تفتیش کے لیے کی۔ ہم نے بہت محنت کی اور اس دوران کئی لوگ جنہیں طیارے حادثے کے پیچھے موجود حقائق میں دلچسپی تھی ہمارے دوست بنے، مثلاً جے ایپسٹائن اور جارج کرائل، مگر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم کہیں بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس دوران ونگ کمانڈر مشہود کے بھائی گروپ کیپٹن نعمان کو ان کے والد نے کہا کہ وہ اس معاملے سے دستبردار ہو جائے۔ نعمان کے مطابق میرے والد نے مجھے کہا کہ میں پہلے ہی ایک بیٹا کھو چکا ہوں، اب ایک اور نہیں کھونا چاہتا۔